इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान में ज़ेर बहस है और इस पे बहुत सारी बातचीत हो रही है, बहुत सारी वीडियोस देखने को मिली, कई किस्म की मालूमात सामने आ रही हैं। कई लोग इस खदशे का इज़हार कर रहे हैं कि जब इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया की जानिब से मुअत्तल किया गया है तो उसकी वो अब पाकिस्तान के दरिया बिल्कुल खुश्क कर देगा, पाकिस्तान का पानी रोक देगा और पाकिस्तान को पानी के बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत इसके बरक्स है। इस इंडस वाटर ट्रीटी को अगर मुअत्तल किया जाता है, जो कि किसी तौर पर भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान की मर्जी के बगैर नहीं किया जा सकता, और पाकिस्तान की मर्जी के साथ साथ पाकिस्तान और इंडिया दोनों की मर्जी के साथ साथ उसमें वर्ल्ड बैंक की रजामंदी भी शामिल होना जरूरी है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक इसका गारंटर है और पाकिस्तान और इंडिया को इस मायदे को मनसूख करने के लिए अपनी अपनी रीजंस लिख के वर्ल्ड बैंक को देनी पड़ेंगी। ये इसका एक कानूनी पहलू है। उसकी मजीद भी बहुत सारी तशरीह हो सकती है। इसको यकतरफा तौर पर कोई भी मुल्क ख़त्म नहीं कर सकता जो मायदा है मायदे के मुताबिक। खैर, मायदे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी पानी की तकसीम के हवाले से चीज़ें हैं जिनकी इंडिया वायलेशन करता आ रहा है, जिसके बहुत सारे केसेस जो आलमी अदालत इंसाफ है उसमें भी गए, उसमें पाकिस्तान के हक में भी बहुत सारी फैसले आए, और लेकिन उसके बावजूद इंडिया ने बहुत सारी चीज़ों को नहीं माना। ये कुछ चीज़ें थी कानूनी पहलू के हवाले से, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी का मैं आपको बता रहा था कि फ़ायदा पाकिस्तान को, मुअत्तली का फ़ायदा पाकिस्तान को किस सूरत पे हो सकता है। पाकिस्तान चूँकि लोअर रिपेरियन है एरिया है पाकिस्तान, और इंडिया के जहाँ से दरिया आते हैं तो वो अपर रिपेरियन है, वो पाकिस्तान का पानी रोक सकता है। किस हद तक रोक सकता है? जिस हद तक वो रोक सकता था तो वो रोक चुका है, चूँकि जो मगरबी दरिया पाकिस्तान के हिस्से में आए थे, जिनमें दरियाए चनाब, झेलम और दरियाए सिंध शामिल हैं, उन पे इंडिया डाइवर्जन भी कर चुका है, उन पे डैम्स भी बना चुका है, पानी भी स्टॉक करता है। हालांकि सिर्फ 7% पानी इस्तेमाल करने का उसके पास इख्तियार था, लेकिन वो इससे कई गुना ज़्यादा पानी स्टॉक भी कर चुका है और उसको इस्तेमाल भी करता है। और मज़ीद उसकी कितनी कैपेसिटी है, ये जो लोग अगर जोग्राफी से वाकिफ़ हैं, जो लोग इस चीज़ को जानते हैं डिटेल में, अगर वाटर को स्टडी किया है उन्होंने, तो वो तफसील से जानते होंगे। वो ये चीज़ जानते होंगे कि इंडिया जो इस वक्त इन तीनों दरियाओं से एक साल में पानी बहता है, तो वो तकरीबन 177 MAF यानी मिलियन एकड़ फीट है। और इस वक्त पाकिस्तान को जो पानी इन तीनों दरियाओं से मिल रहा है तो वो 135 MAF यानी 135 मिलियन एकड़ फीट है। ये पानी की जो पानी को मापने का एक यूनिट है, तो उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। और इस वक्त इंडिया मैक्सिमम पानी जो कुदरती बहाव है दरिया के, तो उनको अगर रोक भी ले तो इंडिया सिर्फ 3.4 MAF यानी 3.4 मिलियन एकड़ फीट पानी रोक सकता है। उसके बावजूद भी जो पाकिस्तान को इस वक्त 135 मिलियन एकड़ फीट पानी मिल रहा है, तो वो कम होके तो 131.4 या 131.5 मिलियन एकड़ फीट पानी हर दो सूरत में मिलेगा। इससे ज्यादा वो इंडिया पानी नहीं रोक सकता। लेकिन फौरी तौर पर इंडिया के पास जो कैपेसिटी है वो दरियाए चनाब में वो पानी रोक सकता है, चूंकि उसके दो डैम इस वक्त ज़ेर तामीर हैं। उनको फौरी तौर पे अगर शॉर्ट टाइम में उनको कंप्लीट भी कर लेता है, तो उसमें उन डैम्स में एक सावलकोट डैम है और एक पर्टिकल डल नाम का एक कोई डैम बना रहा है जिसकी 1000 मेगावाट कैपेसिटी है, और सावलकोट डैम की 1856 मेगावाट कैपेसिटी है, जो मुतवक्किल उनकी कैपेसिटी है। तो उनमें तकरीबन 1.5 MAF वो पानी फौरी तौर पे रोक सकता है। लेकिन उसके पास कुल जो पानी रोकने की सलाहियत है इंडिया के पास आइंदा एक सदी तक भी, तो वो 3.4 या 3.6 MAF कैपेसिटी है, वो पानी रोक सकता है। बाकी पानी ज़ाहिर है पाकिस्तान में ग्लेशियर्स का भी एक बड़ा पानी आता है, उसके बाद बरसाती नाले, मानसून का जो पानी, तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद इस मायदे की मनसूखी का फ़ायदा या नुकसान किसको होगा? फ़ायदा या
اس معاہدے کی منسوخی کا فائدہ پاکستان کو زیادہ ہے، انڈیا کو میرے خیال میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا جو کچھ کر سکتا تھا وہ تو کر چکا ہے۔ پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ پاکستان کو کرنے کے لیے ایک تو معاہدہ اگر منسوخ ہوتا ہے تو جو 3 مشرقی دریا ستلج، بیاس اور راوی، ان دریاؤں پہ بھی کلیم کر سکتا ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں یا کسی بھی عالمی فورم پہ کہ بھائی یہ 3 دریا بھی آتے تھے اور ان کی وجہ سے ہمارے ماحول ڈسٹرب ہوا، کلائمیٹ چینج ہوا، اس کے بعد لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں چونکہ انڈیا ان کی ڈائیورژن کر چکا اور اس وقت وہ مکمل طور پر خشک ہو چکے ہیں۔ تو معاہدہ اگر ختم ہوتا ہے تو انڈیا کو وہ پانی چھوڑنا پڑے گا۔ اگر پاکستان سٹرانگلی کسی عدالت میں کسی عالمی فورم پہ جا کے تو سٹرانگلی پلے کرتا ہے تو انڈیا کو وہ پانی چھوڑنا پڑے گا۔ اور چونکہ جس مقصد کے لیے انڈیا نے شو کر کے وہ پانی لیا تھا کہ انہوں نے اس کو راجستھان تک لے کے جانا ہے، وہاں تک نہری سسٹم بنانا ہے، یہ وہ نہیں کر سکا، لیکن دریا ڈائیورٹ کر کے تو اس نے ان جو پاکستان کے علاقوں میں وہ پانی آتا تھا تو وہ مکمل طور پر خشک ہو چکا ہے۔ پھر دوسرا ایک بڑا پہلو یہ ہے کہ انڈیا کے جو ڈرینیج کے نالے ہیں 4 بڑے، جن کو اس انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت پاکستان ان کو روک نہیں سکتا، اور ان میں انڈیا جس قسم کی بھی گندگی چھوڑے، وہ اس کی انڈسٹریل جو ویسٹ مٹیریل ہے وہ چھوڑے یا کوئی بھی اور کسی بھی قسم کی گندگی، تو وہ پاکستان آنے سے خود روک نہیں سکتا۔ پاکستان اس کو کسی بھی طور پر اس معاہدے کے تحت، انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت، اور پاکستان میں وہ اپنے اخراجات پر پیپل گڈ ول کے لیے ان کو صاف کرے گا، چونکہ اس سے بہت ساری بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہے۔ اور بالخصوص جن علاقوں میں وہ جاتے بھی ہیں، جس طرح ان نالوں میں قصور نالہ، سالم شاہ ندی، فاضلکا ندی اور ایک ہڈپارہ والی ندی، یہ 4 بڑے نالے شامل ہیں۔ اور جن علاقوں میں یہ نالے جاتے ہیں تو ان علاقوں کی صورتحال پنجاب کے لوگ بخوبی جانتے بھی ہوں گے کہ ان علاقوں میں کس قسم کے ماحولیات کے مسئلے ہیں، وہاں کے لوگوں کے لیے صحت کے مسائل کیسے ہیں، وہاں کی آبپاشی میں کس قسم کے مسائل آتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ڈیٹیل میں تذکرہ ان کا اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کے بعد پاکستان کسی بھی عالمی فورم سے انڈیا کو یہ پابند کروا سکتا ہے کہ وہ اپنی گندگی اپنے پاس رکھے، اپنے پاس روکے، اور یہ انڈیا کے لیے ایک چیلنجنگ ہوگا کہ وہ ان نالوں کو روکتا ہے۔ اور پاکستان بھی زبردستی ان نالوں کو روک سکتا ہے جو بارڈر ایریاز ہیں، تو بارڈر میں کسی طور پر روک سکتا ہے۔ تو جب ڈیم بن جاتا ہے تو پھر سٹاک ہم نے بھی دیکھا، مطلب میں اگر راولاکوٹ سے ہوں آتے جاتے، ہم نے بھی دیکھا کہ پہلے دریائے جہلم کس طرح بہتا تھا، اور ایک یہ کھولار ڈیم بننے کے بعد دریائے جہلم وہ سارا کس طرح بالکل سکوت ہو چکا ہے اور اس کا لیول بھی ہائی ہو چکا ہے۔ تو یہ جب ڈیمز وغیرہ بنتے ہیں تو اس کے بعد پھر ظاہر پانی، وہ گندگی ہوگی یا پانی ہوگا، جو بھی ہوگا وہ رک جائے گا، اور اس کو سنبھالنا ہوگا، انڈیا نے خود اپنے طور پہ اس کو سنبھالنا ہوگا ظاہر ہے۔ اور پنجاب چونکہ ایک بڑا پاپولیٹڈ ایریا ہے انڈیا میں بھی، ادھر بھی، تو ان کے لیے خاصا نقصان دہ ہوگا۔ پھر اس کا ایک اور بڑا جو پاکستان اس کا پولیٹیکل فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور اس میں پاکستان کو کچھ اور معاملہ کرنا ہوگا، وہ پولیٹیکل نوعیت کا معاملہ ہے، اور اس میں ریاست جموں کشمیر کا بھی بہت بڑا فائدہ ہے۔ چونکہ اگر جن دوستوں نے میری کتاب پڑھی ہے تو اس میں نے انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے ایک پورا چیپٹر لکھا ہوا ہے، اور میں نے اس میں واضح طور پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جو ریاست جموں کشمیر کی انڈیا اور پاکستان کے درمیان تقسیم تھی، اور 1960 میں وہ تقسیم عملاً فکس ہو گئی۔ بہت سارے لوگ اس کو شملہ معاہدے سے بھی تشبیہ دیتے ہیں، اور کہ اس میں ایشوز 2 طرفہ ہو گئے تھے، لیکن میرا خیال یہ تھا کہ جب انڈیا اور پاکستان نے آبی وسائل تقسیم کر لیا اور اس کے بعد جنگوں میں بھی یہ واٹر ٹریٹی معطل نہیں ہوا تھا، تو اس کا الٹیمیٹلی نقصان ریاست جموں کشمیر کے لیے تھا کہ وسائل کی مکمل طور پر دونوں نے تقسیم کر لی، اور اس کے بعد وہ دونوں ممالک بس ایک طرح کی سیاست ہی کر رہے ہیں، ادھر تم ادھر ہم والی بات ہے۔ لیکن اب پاکستان کے لیے یہ ایک موقع ہوگا، اگر انڈیا اس کو یک طرفہ طور پہ ختم کرتا ہے تو
پاکستان کو کچھ سٹیپ لینے ہوں گے میرے خیال میں۔ جو ایک سٹیپ پاکستان بڑا لے سکتا ہے وہ یہ لے سکتا ہے کہ چونکہ پاکستان میں جو تینوں دریا آتے ہیں اور جن دریاؤں کو روکنے کی بات انڈیا ابھی کر رہا ہے وہ تینوں کشمیر سے گزر کے آتے ہیں، ریاست جموں کشمیر کے ایریاز سے گزر کے آتے ہیں، دریائے سندھ، گریس اور لداخ کے ایریاز سے گزر کے گلگت بلتستان سے ہوتا ہوا پھر کے پی کے اور پھر پنجاب اور پھر سندھ تک پہنچتا ہے۔ اسی طرح دریائے جہلم اس کا ممبئی کشمیر ہے اور چشمہ بحری ناگ سے وہ پھوٹتا ہے اور پھر یہاں تک وہ پنجاب تک آتا ہے۔ آزاد کشمیر اور جو پاکستان ہے اس کے بالکل مڈ سے گزرتا ہوا، اس کے بارڈر سے گزرتا ہوا پنجاب تک آتا ہے منگلا ڈیم سے آگے۔ پھر اسی طرح دریائے چناب بھی پنجاب سے جموں اور جموں سے پھر پنجاب میں، پاکستان کے پنجاب میں آتا ہے، انڈین پنجاب سے نکلتا ہے اور جموں میں آتا ہے اور جموں سے گزرتا ہوا پھر انڈین پنجاب میں آتا ہے۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جو پاکستان کے لیے، پاکستان اس وقت یہ سٹیپ اٹھا سکتا ہے کہ سب سے پہلے پاکستان جو مظفر آباد کی گورنمنٹ ہے تو اس کو ریکگنائز کرے، اس کو عالمی فورم پہ کسی ایک دو اپنے دوست ممالک سے اس کو ریکگنائز کروا لے، اور پھر جب پاکستان کیس پلیڈ کرے، کیس لے جائے عالمی عدالت میں، اس میں جو ریاست جموں کشمیر کی نمائندہ حکومت جس کو تسلیم کروا چکا ہوگا پاکستان، تو اس کو ایک فریق کے طور پہ سامنے لائے۔ فریق اس لیے کہ یہ چونکہ دریا اس ریاست سے گزرتے ہیں تو اس پہ ان کا سٹیک واضح طور پہ موجود ہونا چاہیے، اور جب وہ فریق اپنے طور پہ بات کرے گا کہ ہمارے وسائل ہیں اور ہمارے وسائل کو اس طرح سے یوٹیلائز کیا جا رہا ہے بغیر کسی اجازت کے اور اس کا ہمیں کوئی آؤٹ پٹ بھی نہیں ملتا، اس کے لیے پاکستان کو بھی تھوڑا سا سیکریفائس کرنا ہوگا۔ سیکریفائس اس سینس میں کہ پاکستان چونکہ ابھی تک جو اے جے کے کو ان کا کوئی بینیفٹ پراپرلی نہیں مل رہا، تو وہ پاکستان کو ان ڈیمز کا بینیفٹ دینا ہوگا الٹیمیٹلی، اور لیکن انڈیا کو بہت زیادہ بیک فٹ پہ لے جایا جا سکتا ہے۔ انڈس واٹر ٹریٹی بنیادی طور پہ تھا کیا، یہ بہت سارے لوگوں کو سمجھنے میں ابھی تک میں نے جو ویڈیوز دیکھی ہیں ان میں کلیئرٹی نہیں ہے۔ وہ کلیئرٹی شاید اس وجہ سے نہیں ہے کہ لوگوں کی پانی میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی اور فوری طور پر انڈس واٹر ٹریٹی کا مسئلہ ہے، اور جو گوگل سے معلومات حاصل ہوئیں، بنیادی طور پہ یہ معاملہ 1948 میں ہی شروع ہوا تھا، اور 1948 میں مطلب کشمیر کے بعد جو انڈیا اور پاکستان کا دوسرا بڑا ڈسپیوٹ تھا وہ پانی کا تھا، جب انڈیا نے پاکستان کی بہت نہروں کا پانی بند کر دیا تھا، اور یہ معاملہ تھا نہری پانیوں کا آبپاشی کے لیے۔ لیکن جب چلتے چلتے 1960 میں انڈس واٹر ٹریٹی ہوا تو اس وقت دریائی تقسیم کر دیے گئے، اور ایوب خان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب انڈس واٹر ٹریٹی کرنے کے لیے انہوں نے سٹیپ لیا تو اس وقت انہوں نے 40 کے قریب بیوروکریٹس کو اور جو گورنمنٹ آفیشلز تھے ان کو کسی جگہ بلایا اور ان سے مخاطب ہو کے کہا کہ میں یہ ٹریٹی کرنے جا رہا ہوں، تو اگر کسی نے مخالفت کی تو اس کی خیر نہیں۔ اس طرح سے یہ ٹریٹی ہوا تھا۔ یہ ٹریٹی 1948 سے پانی کا معاملہ شروع ہوا، اپریل میں جب یہ سٹارٹ ہوا تو پھر مئی میں کچھ نیگوسیشنز کے بعد پاکستان کا پانی کھول دیا گیا، پھر معاملہ اسی طرح چلتا رہا، درمیان میں گڑبڑ ہوتی رہی۔ 1951 میں پہلی مرتبہ ورلڈ بینک کے کسی نمائندے کی طرف سے اس طرح کی پیشکش کی گئی، پھر ڈائلاگز کا ایک پروسیس چلا، 54 میں ڈائلاگز ہوئے، 56 میں جو آخری ڈائلاگ ہوئے تھے، اور پھر پاکستان ظاہر ہے ان کی شرائط نہیں مان رہا تھا، کیونکہ پاکستان کہہ رہا تھا کہ جو مشرقی دریائیں ہیں ان کا بھی بڑا حصہ پاکستان کو ملنا چاہیے، اور جو مغربی دریائیں جن کا 7% اس وقت انڈیا کو مل رہا ہے وہ سارے کے سارے دریا پاکستان کو ملنے چاہیے۔ لیکن 1956 میں جب تعطل کا شکار ہوا تو ایک لمبے عرصے تک 2-2.5 سال کے بعد جب ایوب خان کا مارشل لا لگا 58 میں، اس کے بعد دوبارہ سے ڈائلاگز کا آغاز ہوا، اور پھر 1960 میں یہ معاہدہ ہوا، اور 1956 میں جب
پاکستان اسی دریائے جیلم پہ منگلا کے ڈیم پر منگلا ڈیم بنانا چاہ رہا تھا، تو اس وقت انڈیا نے یو این سیکیورٹی کونسل کو ایک لیٹر لکھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں ایک ڈیم بنانا چاہ رہا ہے۔ پھر اس کا جواب پاکستان نے دیا، پھر انڈیا نے اس کا جواب الجواب دیا، پھر پاکستان نے ایک جواب دیا۔ لیکن دلچسپ بات یہ تھی کہ جب انڈس واٹر ٹریٹی ہوا، ایوب اور نہرو نے اس کو سائن کیا کراچی میں، تو اس کے بعد جس منگلا ڈیم کی 2 سال پہلے تک انڈیا مخالفت کر رہا تھا، تو اسی کے لیے $170 ملین دیے، چونکہ اس وقت اس ڈیم کی جو کل مالیت تھی، ڈیم کی تعمیر کی جو تخمینہ لگایا گیا تھا، تو وہ $900 ملین تھے۔ وہ تو اس چیز کو بنیاد بنا کے میں نے بھی کلیم کیا تھا کہ بھئی بنیادی طور پہ جو ریاست جموں کشمیر کی تقسیم ہے پریکٹیکلی، چونکہ 1960 کے بعد ایک لمبے عرصے تک کشمیر بھی کہیں زیر بحث نہیں آیا، تو میرا یہ دعویٰ تھا کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشمیر کے جو آبی وسائل تقسیم کیے گئے وہی کشمیر کی مستقل تقسیم تھی، چونکہ اس کے بعد یو این نے بھی کوئی سٹیپ نہیں لیا۔ پھر شملہ معاہدہ جب ہوا تو اس وقت سیز فائر کو لائن آف کنٹرول میں کنورٹ کر لیا گیا، اور پھر لیکن اب جب یہ معاملہ انڈیا اگر یک طرفہ طور پہ ختم کرتا ہے اور انڈیا اور پاکستان کے درمیان یہ معاہدہ ختم ہوتا ہے، تو اس معاہدے کے بیک گراؤنڈ کے طور پر ریاست جموں کشمیر کو بھی ایک فریق بنا کے پاکستان اس پر بہت اچھے طریقے سے پلے کر سکتا ہے، اور یہ پاکستان کے لیے ایک بڑا موقع ہے۔ اور یہ یا پھر دوسرا پولیٹیکلی فائدہ اگر انڈیا اس سے اٹھانا چاہے تو وہ شاید یہ ہوگا کہ اس معاہدے پہ نیگوشیٹ کر کے تو پاکستان کو کشمیر پر جو بھی بات چیت ہو رہی ہے، جو بھی بات کر رہا ہے، کسی بھی فورم پہ کوئی بھی بات کر رہا ہے، تو اس کے لیے ہمیشہ کے لیے خاموش کروا دیا جائے۔ یہ انڈیا اس سے ایک پولیٹیکل فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن پریکٹیکلی پانی کے معاملوں پر انڈیا کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، جبکہ پاکستان سیاسی اور عملی دونوں طور پر بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو یہ میرا ایک پوائنٹ آف ویو تھا۔ بہت سارے لوگ اس پہ بات کر رہے تھے، تو میں نے سمجھا کہ میں بھی بات کر لوں، شاید کسی کو میری بات بھی سمجھ آ جائے۔